आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी इटली और बरतानिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो G20 सरबराह मीटिंग और COP26 की आलमी रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि COP26 सरबराह कॉन्फ्रेंस से सभी मुतल्लिका मुल्कों और फरीकों से मुलाकात करने का मौका मिल सकेगा। जनाब मोदी आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक मामलात पर जामे अंदाज से तवज्जो देने की जरूरत उजागर करेंगे। भारत और आसियान मुल्कों ने जनूबी चीन के समंदर में अमन इस्तेहकाम और जहाजरानी नेज वहां से परवाजों के गुजरने की आजादी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। मुल्क में अब तक 104 करोड़ 84 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रुकनियत की मुहिम का आगाज करेंगे। रेलवे का महकमा AC3 इकोनॉमी क्लास के साथ भारत की पहली ट्रेन गतिशक्ति एक्सप्रेस आज से शुरू कर रहा है। भारत की PV सिंधु फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गई हैं। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड-19 से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल रात इटली और बरतानिया के 5 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। जनाब मोदी अपने दौरे के पहले मरहले में रोम पहुंचेंगे, जहां वो कल और इतवार को ग्रुप 20 की सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके लिए उन्हें इटली के वजीर-ए-आजम मारियो द्रागी ने मदऊ किया है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में ग्रुप 20 के मेंबर मुल्कों के सरबराहान ममलिकत, यूरोपीय यूनियन, दीगर मदऊ ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने नई दिल्ली में वजीर-ए-आजम के दौरे के बारे में नामानिगारों को जानकारी देते हुए बताया कि ग्रुप 20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में अवाम, कुर्र-ए-अर्ज और खुशहाली के मौजू पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरबराह कॉन्फ्रेंस में आलमी वबा के बाद बहाली और आलमी सेहत निज़ाम को मुस्तहकम करने, इक़्तिसादी बहाली और लचकदार रवैये, आबोहवा की तब्दीली और तवानाई की मुंतकिली, नीज़ पायदार तरक्की और खुराक की यकीनी फराहमी जैसे शोबों पर भी खास तवज्जो दी जाएगी। रोम के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक़ आलमी रहनुमाओं की 26वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ग्लासगो जाएंगे। आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के फरीकों की कॉन्फ्रेंस का आला सतही इजलास अगले महीने की 1 और 2 तारीख को होगा। इसमें 120 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहान ममलिकत शिरकत करेंगे। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले ममालिक पेरिस समझौते पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ रहनुमा हिदायत को मुकम्मल करने, आबोहवा के लिए सरमाए के बंदोबस्त और आबोहवा से मुताल्लिक़ मुआहिदे को मुस्तहकम बनाने की कार्रवाई के लिए काम करेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि आया भारत अफगानिस्तान को अनाज फराहम करेगा, तो खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि भारत इंसानी हमदर्दी की इमदाद के मामले पर पेश रहा है और अगर हालात का तकाजा हुआ तो भारत इसकी मुनासिबत से काम करेगा। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 इजलास के मौके पर इटली के अपने हम मनसब के साथ मुख्तलिफ बाहमी मीटिंगें करेंगे। वो वेटिकन के पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। जनाब मोदी ग्लासगो में COP26 के आलमी रहनुमाओं के इजलास में कौमी बयान देंगे। एक सूरज, एक दुनिया, एक ग्रिड के नजरिए के तहत ग्लोबल ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव की भी एक तकरीब मुनक़िद की जाएगी। इसके अलावा जनाब मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई और बरतानवी हम मनसबों के साथ रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स के लिए बुनियादी ढांचे की एक नई पहल का भी आगाज करेंगे। नई दिल्ली से दिवाकर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वेन डर लेयन के हमरा मुश्तरका मीटिंग करेंगे।
اس کے بعد وہ پیازا گاندھی کے لیے روانہ ہوں گے اور مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نذر کریں گے۔ شام میں جناب مودی اٹلی کے وزیر اعظم ماریو دراگھی کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم نے دورے پر روانہ ہونے سے قبل اپنے بیان میں کہا کہ وہ COP 26 کانفرنس کے دوران عالمی رہنماؤں کی سربراہ میٹنگ میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق معاملات پر جامع انداز سے توجہ دینے کی ضرورت اجاگر کریں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ COP 26 سربراہ کانفرنس سے سبھی متعلقہ ملکوں، اداروں اور فریقوں کے ساتھ ملنے کا موقع فراہم ہوگا، جس میں ساجھیدار ملکوں کے رہنما، اختراعات کے لیے سرگرم اہلکاروں اور بین حکومتی تنظیموں کے رہنما شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ماحول کو نقصان نہ پہنچانے والی ترقی کی رفتار مزید تیز کرنے کے امکانات بھی تلاش کیے جا سکیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور 10 آسیان ملکوں نے جنوبی چین کے سمندر میں امن و استحکام، تحفظ اور سلامتی کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے، نیز جہاز رانی اور وہاں سے پروازیں گزرنے کی آزادی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ 18ویں بھارت آسیان سربراہ کانفرنس کے آخر میں جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے خطے میں ضابطوں پر مبنی نظام کو بڑھاوا دینے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، جس میں بین الاقوامی قانون، خاص طور پر بحری امور سے متعلق اقوام متحدہ کنونشن کی پاسداری کے ذریعے اس طرح کا نظام قائم کرنا شامل ہے۔ طرفین نے سبھی علاقائی اور مشترکہ دلچسپی کے بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے۔ دونوں فریقوں نے اپنی ساجھیداری کے 30 سال مکمل ہونے کی یاد میں سال 2022 کو بھارت آسیان دوستی سال کے طور پر منانے کے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ آسیان کا اتحاد اور اس کی مرکزی حیثیت بھارت کے لیے ہمیشہ ایک اہم ترجیح رہی ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر یہ بھی کہا کہ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی اور ساگر یعنی خطے میں سبھی کے لیے سلامتی اور ترقی میں آسیان کا خصوصی رول ہے۔ آسیان کی یونٹی اور سینٹرلٹی بھارت کے لیے سدیو ایک مہتوپورن پراتھمکتا رہی ہے۔ آسیان کی یہ وشیش بھومکا بھارت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی جو ہماری سیکورٹی اینڈ گروتھ فار آل ان دی ریجن یعنی ساگر نیتی میں نہت ہے۔ بھارت کے انڈو پیسفک اوشن انیشیٹو اور آسیان کے آؤٹ لک فار دا انڈو پیسفک چھیتر میں ہمارے ساجھا ویژن اور آپسی سہیوگ کا ڈھانچہ ہے۔ جناب مودی نے خطے میں عالمی وبا کے خلاف لڑائی میں بھارت کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں آسیان کے اقدامات کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ بھارت میں کووڈ-19 سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت 104 کروڑ 84 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ان میں سے 72 کروڑ سے زائد ٹیکے پہلی خوراک کے طور پر جبکہ 32 کروڑ سے زائد دوسری خوراک کے طور پر لگائے گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق کل 66 لاکھ سے زائد ٹیکے لگائے گئے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے ایک حصے کے طور پر مرکز ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مفت ٹیکے فراہم کر رہا ہے۔ بھارت نے پورے ملک میں کووڈ-19 سے وابستہ بندشوں میں اگلے مہینے کی 30 تاریخ تک توسیع کر دی ہے تاکہ عالمی وبا کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ریاستوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کے اکٹھا ہونے کے تعلق سے پوری مستعدی اور چوکسی برتیں تاکہ کووڈ معاملات بڑھنے کے کسی بھی طرح کے امکان سے بچا جا سکے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ساحلی سیکیورٹی کے موضوع پر امور داخلہ کی وزارت کی مشاورتی کمیٹی کی صدارت کی۔ نئی دلی میں اس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنما ہدایات کے مطابق سرحدی بندوبست سے متعلق محکمہ گزشتہ چند برسوں سے ساحلی سیکیورٹی کو مزید مستحکم بنانے کی سمت کام کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج اتر پردیش لکھنؤ میں بی جے پی کی پارٹی رکنیت حاصل کرنے کی ایک مہم کا آغاز کریں گے۔ جناب شاہ آج صبح لکھنؤ پہنچ رہے ہیں جہاں وہ آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کی حکمت عملی کا خاکہ تیار کرنے کے لیے پارٹی کے تنظیمی لیڈروں کے ساتھ میٹنگیں کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
جناب امیت شاہ لکھنؤ کے ڈیفنس ایکسپو گراؤنڈ پر بی جے پی کی رکنیت مہم کا آغاز کریں گے، جسے ریاست میں پارٹی کی انتخابی مہم کا آغاز بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ مختلف ضلعوں کے لیے LED مہم گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ بھی کریں گے اور اودھ خطے سے شکتی کیندروں کے انچارج اور کنوینرز سے خطاب کریں گے۔ جناب امیت شاہ اس کے بعد اندرا گاندھی پرتشٹھان میں پارٹی کے سرکردہ کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ اس اہم میٹنگ میں کئی سابق ارکان اسمبلی، سابق ارکان پارلیمنٹ اور وہ انچارج اور کنوینرز شریک ہوں گے جو 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران پارلیمانی حلقوں کے انچارج تھے۔ جناب امیت شاہ اس کے بعد بی جے پی ہیڈ کوارٹرز جائیں گے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ بھارتی ریلویز آج سے بھارت کی پہلی پوری طرح اکنامی AC 3 ٹیئر ٹرین گتی شکتی ایکسپریس چلانا شروع کرے گا۔ اکنامی AC 3 ٹیئر کا بنیادی کرایہ معمول کی AC طرز کے کوچوں سے 8% کم ہے۔ یہ ٹرین دلی اور پٹنہ کے بیچ چلے گی۔ یہ ٹرین آنے اور جانے دونوں سمت کے راستے میں کانپور سینٹرل، پریاگ راج جنکشن، وارانسی دین دیال اپادھیائے جنکشن پر رکے گی۔ ٹرین نمبر 01684 آنند وہار پٹنہ اکنامی AC سروس دلی سے رات 11:10 پر چلے گی اور اگلے دن سپہر 3:45 پر پٹنہ جنکشن پہنچے گی، جبکہ ٹرین نمبر 01683 پٹنہ آنند وہار اکنامی AC سروس پٹنہ سے شام 5:45 پر روانہ ہوگی اور اگلے دن صبح 9:50 پر دلی پہنچے گی۔ ہم نے ٹرین کے بارے میں ریلوے کے مرکزی وزیر مملکت جناب راؤ صاحب دانوے سے بات چیت کی۔ آج دلی سے جو اپنا آنند وہار اسٹیشن ہے وہاں سے پٹنہ تک پہلی گتی شکتی ایکسپریس ٹرین شروع ہو رہی ہے۔ یہ پہلی ٹرین ہے، اس کا کرایہ انیہ AC ٹرینوں سے کم ہے، لگ بھگ 8% اس کا کرایہ کم ہے۔ اس سے غریب لوگوں کو AC میں سفر کرنے کا موقع ملے گا، کم پیسہ دینا ہوگا، یاترا سرکشت ہوگی۔ انیہ جو ٹرینیں ہیں جلد ہی ہم شروع کریں گے۔ پردھان منتری نریندر مودی جی کی کلپنا ہے کہ غریب لوگوں کو کم کرایے میں اچھی سویدھا ملے، اس لیے یہ گتی شکتی ٹرین ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قومی راجدھانی دلی میں سال 2020 میں 1000 لڑکوں پر لڑکیوں کا تناسب بڑھ کر 933 ہو گیا، جبکہ 2019 میں یہ 920 تھا۔ فرینچ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کی سرکردہ کھلاڑی PV سندھو ڈنمارک کی لائن کرسٹوفرسن کو ہرا کر خواتین سنگلز کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ سندھو نے اپنی حریف کو 21-19 اور 21-9 سے ہرایا۔ دبئی میں کل رات 2020 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 12 کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا نے 155 رن کا جیت کا نشانہ 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا، جبکہ 17 گیندوں کا کھیل باقی تھا۔ آج شارجہ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ یہ میچ سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر دبئی میں شام 7:30 بجے پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ آکاشوانی سے ورلڈ کپ میچوں پر رواں تبصرہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بھارت آسیان چوٹی کانفرنس سے ورچوئل طریقے سے خطاب کو بڑی خبر بنایا ہے۔ روزنامہ ملاپ، ہندوستان ایکسپریس، پرتاپ اور دیگر اخباروں نے وزیر اعظم کے اس موقع پر دیے گئے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ سال 2022 بھارت آسیان دوستی کا سال ہوگا۔ بھارت ایک امن پسند ملک ہے لیکن کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے DRDO کے دورے پر سائنسدانوں سے خطاب میں ان کے بیان کو ملاپ، انقلاب، ہندوستان ایکسپریس اور دیگر اخباروں نے بڑی خبر بنایا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو کے شمالی گوا کے گورنمنٹ کالج کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب میں دیے گئے اس بیان کو اجاگر کیا گیا ہے کہ ہندوستان وشو گرو بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی اور برطانیہ کے 5 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ G20 سربراہ میٹنگ اور COP26 کی عالمی رہنماؤں کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ COP26 سربراہ کانفرنس سے سبھی متعلقہ ملکوں اور فریقوں سے ملاقات کرنے کا موقع مل سکے گا۔ جناب مودی آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق معاملات پر جامع انداز سے توجہ دینے کی ضرورت اجاگر کریں گے۔ بھارت اور آسیان ملکوں نے جنوبی چین کے سمندر میں امن و استحکام اور جہاز رانی نیز وہاں سے پروازوں کے گزرنے کی آزادی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ ملک میں اب تک 104 کروڑ 84 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج اتر پردیش میں BJP کی رکنیت کی مہم کا آغاز کریں گے
रेलवे का महकमा AC3 इकोनॉमिक क्लास के साथ भारत की पहली ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस आज से शुरू कर रहा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।